बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और अपना वीलॉग। सबसे पहली ख़बर जो है वो वही पेट्रोल वाला मुद्दा चल रहा है कि पेट्रोल की जो बैनुल-अक़वामी कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा गिर गई हैं और बताया जा रहा है कि बैनुल-अक़वामी मंडी में इस वक्त $60 फ़ी बैरल जो पेट्रोल है वो फ़रोख्त हो रहा है। मैंने आपको पहले भी याद कराया था कि इमरान खान के दौर में जो एक बैरल था बैनुल-अक़वामी मंडी में वो 120 और $118 का एक बैरल था, लेकिन पाकिस्तान में उस वक्त जो पेट्रोल था वो 150 रुपए का मिल रहा था। लेकिन जो मुनाफिकीन मक्का थे, जो मुनाफिकीन मीडिया थे, जो मुनाफिकीन टीवी थे, वो उस वक्त कपड़े फाड़ रहे थे और घुंघरू तोड़ रहे थे कि पेट्रोल बहुत महंगा है। अब बैनुल-अक़वामी मंडी में वो पेट्रोल आधी से भी कम कीमत पर दस्तयाब है, लेकिन पाकिस्तान में 256 रुपए का पेट्रोल बेचा जा रहा है और इस तरह तकरीबन 110 रुपये। मोहतरम सिद्दीक जान साहब फरमाते हैं कि फ़ी पेट्रोल जो है वो 110 रुपये पाकिस्तानियों से बटोरे जा रहे हैं और कभी कहा जाता है कि आपकी बिजली सस्ती कर दी जाएगी और अब नया शोशा छोड़ा गया है कि बलूचिस्तान में रोड्स बनाए जाएंगे। लेकिन ये जो है ना अवाम की जेब कुतरने का एक नया तरीका है और वो अवाम की जेब कुतर रहे हैं। और बकौल सिद्दीक जान कि या तो पाकिस्तानियों के पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं और उनके पास फालतू पैसे हैं। अब आप बताएं ना, अगर 150 पे ये लीटर बेचते हैं पेट्रोल तो आप अंदाज़ा करें कि एक तनख्वाहदार बंदे को कितनी बचत हो सकती है। लेकिन वो ये सारे पैसे वो हुकूमत ले रही है, जगह टैक्स ले रही है, हुंडा टैक्स ले रही है, क्योंकि हुंडों की हुकूमत है। न कोई आइन है, न कोई कानून है, न कोई अदालत है, न कोई पूछने वाला है। लिहाजा 106 रुपये फ़ी लीटर जो है वो पेट्रोल पे ये जगह टैक्स ले रहे हैं। बहरहाल अवाम की जब हालत ऐसी हो, अवाम की हालत जो है वो भेड़ों जैसी हो, तो फिर इसी तरह बदमाशी होती है। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि पीटीआई की जो क़यादत है वो कोटों वाली, टाइयों वाली, शेरवानियों वाली, उन्होंने बहुत ज़्यादा शिकायतें लगाई हैं डॉक्टर शहबाज गिल की। आप जानते हैं कि डॉक्टर शहबाज गिल वीलॉग करते हैं, कमाल का वीलॉग करते हैं और बहुत ही थोड़े अरसे में उनके मिलियन में फॉलोअर्स चले गए हैं, उनके व्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, लोग उनको बहुत तवज्जो से सुनते हैं। और आप जानते हैं कि डॉक्टर शहबाज गिल खाली बातें नहीं करते, बल्कि ये पहले बंद हैं पीटीआई के जिन्होंने इस फसादियत का और इस जुल्म का, इस नंगी जारियत का मुकाबला किया और उनकी तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई थी। उनकी शिकायतें लगाई जा रही हैं कि शहबाज गिल कोर कमेटी और सियासी कमेटी के जो फैसले हैं वो अपने वीलॉग्स में बता देते हैं। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल झूठी बात है, क्योंकि वो ताकतवरों को ललकारते हैं, ताकतवरों के नाम लेते हैं और पीटीआई में जो ताकतवरों के टाउट हैं, जो ताकतवरों के पेरोल पे हैं, उनको बड़ी तकलीफ़ होती है। और ये वही मुफाहमती ग्रुप है जो कहता है कि बस हमारा हलवा मांडा लगा रहे, हमारी आसाइशें लगी रहें, हमारी तनख्वाहें लगी रहें। लिहाजा वो डॉक्टर शहबाज गिल को पार्टी से जो है वो निकालने के चक्कर में। अब मसला ये है कि इमरान खान तक सही सूरत हाल नहीं पहुंचती। इमरान खान के पास टीवी नहीं है, इमरान खान के पास मोबाइल नहीं है। ये जो बाहर से लोग जाते हैं तो इमरान खान को इनकी बातों पे एतबार करना होता है। बहरहाल डॉक्टर शहबाज गिल वो पीटीआई की आवाज़ हैं, पीटीआई के नौजवानों की आवाज़ हैं, मुज़ाहमत की अलामत हैं। और अगर इमरान खान ऐसा फैसला करते हैं तो इन चुगलखोरों की जो है वो पहले वो हैसियत जान लें कि इन चुगलखोरों की हैसियत क्या है, तब वो डॉक्टर शहबाज गिल के बारे में फैसले करें। इस बात की तस्दीक बैरिस्टर शहजाद अकबर ने भी की है कि आजकल शहबाज गिल के पीछे लगी हुई है पूरी पीटीआई, जो बाहर मौजें कर रही है ताकि शहबाज गिल को पार्टी से निकलवाया जाए। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये है कि आज से 2-3 दिन पहले वो इस्लामाबाद में यालाबारी हुई। यालाबारी नहीं थी बल्कि वो पत्थर बरसे, काफ़ी मोटे मोटे और अरबों रुपए का नुकसान हुआ। अब इतलात आ रही हैं कि 9 अफराद भी उसमें जो है मुज़ाफ़ात में वो जाँ बहक हुए
اور جو آپ کو بات بتانی تھی کہ وہ ججز پھنس گئے اس جالہ باری میں اور ان کو پیدل آنا پڑا، تو میرا خیال ہے یہ شاید دکھایا بھی ججز کو گیا۔ ایک تقریر بھی ہوئی اس دن اسلام آباد میں، جو کافروں کے لیے آیتیں تھیں میرا خیال ہے وہ پی ٹی آئی والوں پہ فٹ کر دی گئی، تو ججز اس کی زد میں آئے، تو ججز کو جو ہے نا وہ ججز کے سر نہیں پھٹے، حالانکہ ججز کے سر پھٹنے چاہیے تھے، ان کے کپڑے پھٹنے چاہیے تھے، کیونکہ آج علیمہ خانم عدالت میں گئی ہیں تو جو جج تھا وہ پچھلے دروازے سے وہ دھوتی چھوڑ کے بھاگ گیا ہے۔ جس دروازے سے وہ آیا تھا، جس کے لیے اسے لایا گیا تھا، اسے پتہ ہے اس کی تنخواہ حرام کی ہے، اسے پتہ ہے اس کی مراد حرام کی ہیں، وہ اپنے بچوں کو حرام کے لقمے کھلا رہا ہے، لہذا وہ بھاگ گیا، علیمہ خان کا سامنا نہیں کر سکا۔ تو بہرحال ہماری تو یہی دعا ہے کہ گولے ذرا اس سے بڑے ہوں لیکن صرف ججوں پہ برسیں، اور لوگوں کا نقصان نہ ہو، عام لوگوں کا نقصان نہ ہو۔ ان ججوں پہ جو ہے نا وہ ان کے سر پہ برسیں، ان کی یونیفارمیں پھاڑیں، ان کے کوٹ پھاڑیں، ان کے پینٹ پھاڑیں، یہ جو روزانہ بیٹھ کے ٹھنڈے کمروں میں اور ادھر کی ادھر مارتے ہیں، ادھر کی ادھر مارتے ہیں، لیکن جو اصل کام ہے لوگوں کو انصاف دینے کا وہ کام یہ نہیں کرتے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ عطاء اللہ تارڑ صاحب نے فرمایا ہے کہ پی ٹی آئی والے نسل در نسل غلام ہیں۔ یہ کہہ کون رہا ہے؟ ان کا جو بڑا تھا نا رفیق تارڑ، وہ منشی تھا شریف خاندان کا، بڑی سفید داڑھی تھی، پھر اس کی منشی گیری میں اس کو پاکستان کا صدر بنا دیا گیا، پھر اس نے بریف کیس لے جا کر سپریم کورٹ کے ججوں کو رشوت دی، ان ججوں نے سجاد علی شاہ کے خلاف بغاوت کی اور سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا، وہ ان کا بڑا تھا، ان کا پورا خاندان تلوے چاٹنے والا ہے۔ اب آدم ندیر تارڑ، یہ عطاء اللہ تارڑ، اور یہ تانے کس کو دے رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کو، کہ پی ٹی آئی والے نسل در نسل غلام ہیں۔ تو عطاء اللہ تارڑ صاحب، پی ٹی آئی والوں کو تو غلامی کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ہاں، آپ جو دو خاندانوں کے استنجے کروا رہے ہیں، ان کے پیمپر چینج کر رہے ہیں، پہلے باپوں کی اور آپ اولادوں کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، تو پوری دنیا جانتی ہے آپ 80 یا 90 کی دہائی میں تو رہ نہیں رہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ اصلی اور نسلی غلام کون ہے، یہ لوگ بہتر طور پہ جانتے ہیں۔ اس کے بعد لندن کے سائنسدانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اس جو ہے نا وہ زمین کے علاوہ وہ زندگی کے ثبوت مل گئے ہیں۔ میں تو صرف اتنی درخواست کروں گا لندن کے سائنسدانوں سے کہ سر جی، جتنا گند آپ لوگوں نے اس زمین پر مچا دیا ہے، تو یقین کریں جس طرح وہ ایک کتے نے دوسرے کتے کو کہا تھا کہ انسانوں میں زیادہ نہ جایا کرو ورنہ انسان کی موت مارے جاؤ گے، تو مہربانی کریں دوسری اگر کہیں زندگی کے آثار ہیں تو وہ اچھے رہ رہے ہوں گے، وہاں پہ امریکہ بھی نہیں ہوگا، وہاں پہ آپ لوگ بھی نہیں ہوں گے، وہاں پہ اسرائیل بھی نہیں ہوگا، تو ان کو رہنے دیں، ان کو سکھ کا سانس لینے دیں، کیونکہ جہاں پہ آپ لوگ پہنچ گئے، خاص کر گورے پہنچ گئے اور جو ہے نا یہودی پہنچ گئے، تو پھر ان کا جینا جو ہے آپ لوگ حرام کر دیں گے، تو بہتر ہے ان کو اپنی زندگی جینے دیں۔ ہاں، اس بات کی داد بنتی ہے کہ آپ نے بڑی ریسرچ کی ہے اور آپ نے پتہ لگا لیا ہے کہ زمین کے علاوہ جو ہے زندگی کے آثار پائے جاتے ہیں، بس درخواست یہ ہے کہ ان کو مرضی کی زندگی جو ہے وہ جینے دیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ لاہور میں ایک تقریب ہوئی ہے، بڑی رنگ برنگی تقریب، کیونکہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے تو اس کے مقابلے میں ادھر مکھیہ منتری نے جو ہے نا وہ تقریب کی ہے، عارف لوہار اور نصیب اللال، اور انہوں نے وہاں پہ فرمایا ہے کہ وہ نصیب اللال کو بچپن میں بڑا سنتی تھی۔ اب یہ بڑا عجیب فکرہ تھا، اب نصیب اللال کہہ بھی کچھ نہیں سکتی تھی کہ وہ نصیب اللال مکھیہ منتری کو کیا کہیں، اگر وہ کہیں کہ بی بی آپ بھی شناختی کارڈ دکھا دو اور میں بھی شناختی کارڈ نکالتی ہوں، تو رات کو اس کے گھر ڈالے پہنچ جاتے نصیب اللال کے۔ پھر وہ نصیب اللال کے کون سے گانے سنتی ہیں آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، کنڈی نہ کھڑکا سونیاں، یہ سارا آپ کو پتہ ہے جو وہ گانے گاتی ہیں سٹیج پہ۔ بہرحال مکھیہ منتری کے پاس یہ دوسرا انکشاف ہوا ہے، ایک تو ان کے پاس ویڈیوز ہیں، خود انہوں نے کہا ہے بڑے لوگوں کی، اور ان کے پاس محفوظ ہیں، وقت آنے پر نکالی جائیں گی۔ اب انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ وہ بچپن میں جو ہے وہ نصیب اللال کے گانے سنتی تھی۔ ایک اور انہوں نے الزام لگا دیا عارف لوہار پہ کہ آپ کا جو گانا ہے نا، ایک پھل موتیے دا
مار کے جگہ سونے. تو یہ گانا منصور علی ملنگی نے گایا تھا, بہت ہٹ ہوا تھا, لیکن یہ تو عارف لوہار کو موتیا بنایا گیا ہے, انہوں نے پوری قوم کو موتیا بنا رکھا ہے. وہ اب وہاں پہ انہوں نے کہا کہ وہ پنجابن ہیں, اصل پنجابن ہیں, یہ اصل کشمیری بھی ہیں, یہ گلگت بلتستان کی بھی بیٹی ہیں, لوگ ان کو پتنی ارائیں بھی سمجھتا ہے. تو انہوں نے پوری قوم کا میٹر گھمایا ہوا ہے اور ان کو موتیا بنایا ہوا ہے, تو عارف لوہار کو بھی بنا دیا ہے موتیا. تو بہرحال یہ رنگ برنگی تقریب ہوئی ہے, اور یہ بچپن میں یہ سنا کرتی تھی نصیب لال کو, اور گانے پتنی کون سے سنتی تھی. بہرحال اس کے بعد جو ہے ہم اپنا ویلاگ جو ہے وہ ڈسکس کریں گے, اور ویلاگ میں آج جو ہماری مین ہیڈنگز ہیں وہ یہ کہ جرنیلوں کے کارنامے. یہ رپورٹ ہوئی ہے کہ بنگلہ دیش نے ہم سے کون سے مطالبے کیے ہیں, اور آپ کو پتہ بھی چلے گا کہ فوجی جنتا اس وقت کیا کرتی رہی. اور اس کے علاوہ جو ہے نا حمود الرحمن کمیشن جو اصل حالت میں تھا وہ کسی کو بعد میں چھاپنے کی جرت کیوں نہ ہوئی. یہ تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتاؤں گا. اس کے بعد NA 213 عمر کوٹ, یہاں پہ جو ہے نا لوگوں نے بڑا نہلا دھلا کے اور مشک کافور لگا کے وہ بھٹو کو دفنا دیا. لیکن اس کے بعد ظاہر ہے پورے ملک میں جس طرح میں نے کہا بدماشی چل رہی ہے, پورے ملک میں غنڈہ راج ہے, پورے ملک میں بندوق کی حکمرانی ہے, تو وہاں انہوں نے بندوق کے زور سے جو ہے وہ لال چند سے سیٹ چھین لی. لیکن ان کے جس طرح چہرے تھے نا, اور ان کو جس طرح کا ٹائم ملا, یعنی 86,000 87,000 ووٹ لے جانا لال چند کا, یہ PTI کے لیے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر آج صاف اور شفاف الیکشن ہو جائیں سندھ میں, لاڑکانہ سے یہ جو کالا یرکان ہے نا, اس کا پتر بھی نہیں جیت سکے گا, جو اندرون سندھ حالت ہے. لیکن بدماشی ہے, پولیس پیسے لیتی ہے, روپے لیتی ہے قائد اعظم کی تصویر والے پاکستان سے, اور نوکری کرتی ہے زرداری خاندان کی. بہرحال اس کے بعد ہم ذکر کریں گے آرمی چیف اور حکومت یک جان دو کالب ہیں. یہ کس نے فرمایا ہے ہمیں پتہ ہے. بہرحال انہوں نے پھر یاد دہانی کرا دی ہے. اور چیئرمین کرکٹ بورڈ, اگر میرا سیاسی اثر و رسوخ ہوتا تو میں چیئرمین کرکٹ بورڈ ہوتا, یہ فرمانا ہے شاہد خان آفریدی کا. اگر کوئی محترم ویور وہ کومنٹس میں لکھ دے کہ اس شخص میں کون سی خوبی ہے سوائے حکمرانوں کی جو ہے نا وہ چاپلوسی کرنے کے, خوشامد کرنے کے, اور اس کے علاوہ دھڑے بندیاں بنانے میں, یعنی 400 میچ اس کو کھلا دیے گئے. اب یہ اس کی نظر جو ہے وہ چیئرمین شپ پہ, تاکہ داماد کو یہ کپتان بنائے اور ٹیم میں اور دھڑے بندیاں کروائے. تو ہم آفریدی صاحب سے گزارش کریں گے کہ آفریدی صاحب پہلے جو ٹیم کی حالت ہے تو اس پہ آپ رحم کریں, اور محسن نقوی نے جو حال کر دیا ہے, ہاں خیر آپ بن بھی سکتے ہیں, محسن نقوی بن گئے تو آپ بھی بن سکتے ہیں. جس طرح آخری سیریز میں نیوزی لینڈ نے پینٹیں اتار کے اور بھگو کے لتر مارے ہیں ان کو, تو آپ آ جائیں. ویسے بھی یہ سیاسی رشوت ہے, سیاسی عہدہ ہے, آپ چاپلوسی جاری رکھیں, آپ خوشامد جاری رکھیں, آپ شریف خاندان کے جو ہے نا وہ تلوے چاٹتے رہیں, آپ جرنیلوں کو ملتے رہیں. تو وہ وقت دور نہیں ہے جب آپ اس بورڈ کے, اس بدقسمت ملک اور اس بدقسمت کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ہوں گے. کیونکہ یہاں پہ جو میرٹ ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ خوشامد ہے, رشتہ داری ہے, اس کے علاوہ چاپلوسی ہے, اس کے علاوہ تعلقات ہیں. ورنہ آپ جیسے لوگ تو ٹی وی پہ بھی نہ آتے. لیکن بہرحال اب آپ کی نظر چیئرمین کرکٹ بورڈ پہ ہے, تو آپ اپنا کام جاری رکھیں. انشاءاللہ بہت جلد آپ کو چیئرمین جو ہے بنایا جائے گا. وہاب ریاض کو دیکھیں نا, وہاب ریاض کو گھر والے دال نہیں دیتے تھے, آج کل وہ چاچا ماما بنا ہوا ہے پاکستان کی کرکٹ کا, جس نے امریکہ میں $500 میں یہ کہہ کر لوگوں سے اینٹھے کہ میں تم لوگوں کی بابر اعظم کے ساتھ تصویر بنواؤں گا, بابر اعظم کے ساتھ کھانا کھلاؤں گا. جب امریکہ میں ورلڈ کپ ہوا تو اس نے کسی سے $500 پکڑے, کسی سے $400 پکڑے, وہاب ریاض نے. تو آپ بھی بن جائیں گے چیئرمین. فیصل واڈا فرماتے ہیں کہ آرمی چیف اور جو حکومت ہیں یہ یک جان دو کالب ہیں. یہ بھی تکلف کیا ہے فیصل واڈا صاحب نے, ہمیں پتہ بھی ہے. اور جو حکومت ہے, جو فارم 47 کے وزیر اعظم ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ وہ گزشتہ 17 سال سے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا ہیں.
ہاں ورڈ انہوں نے بڑا عجیب محبوب والا استعمال کر دیا ہے. تارا وہ چاپلوس ہیں, وہ جو ہے نا وہ خوشامدی ہیں, وہ بوٹ پالشی ہیں, وہ بوٹ پالش کرتے ہیں, وہ بوٹوں پہ زبان مارتے ہیں, وہ بوٹوں پہ ٹائی مارتے ہیں, اس کے علاوہ جو ہے نا وہ بوٹوں پہ جو ہے نا اپنی شرٹ اور اپنا کوٹ مارتے ہیں, وہ ڈگی میں چھپ چھپ کے ملنے جاتے ہیں, وہ برقع پہن کے ملنے جاتے ہیں. ان کی یہی پہچان ہے, ورنہ پاکستان میں اس کی کیا پہچان ہے, اور پاکستان میں اس کو کون جانتا ہے. واڈا صاحب مزید کہتے ہیں کہ جو موصوف کے بڑے بھائی ہیں وہ ذرا جرنیلوں کے آگے جو ہے نا ہینکی پھینکی کرتے ہیں. حالانکہ پاکستان میں اگر آپ نے جرنیلوں کا ٹوٹ اعلیٰ اور نمبر 1 ٹوٹ آپ نے تلاش کرنا ہے تو وہی بڑا ہے, نواز شریف ہے, جس نے ہمیشہ ڈیلیں کی, جس نے جو ہے نا ابھی خود جاسمین راشد سے ہار گیا, بھائی کو وزیر اعظم بنوا دیا, پردھان منتری, اور بیٹی کو مکھیہ منتری بنوا دیا. سب سے بڑا ٹوٹ اعلیٰ وہ ہے. یعنی جنرل جیلانی سے کس نے تربیت لی تھی؟ ضیاء کا روحانی بیٹا کون تھا؟ کام تو اس نے سٹارٹ کیا تھا. ٹوٹ اعلیٰ تو وہ ہے. پھر جیل سے وہ کس طرح نکلا, پلیٹلیٹس کس نے گرائے اس کی تصویریں جو ہے نا وہ مرنے والی باہر کس نے جو ہے نا وہ بھیجی کہ بس اب جو ہے نا وہ مرنے لگ گئے, اور پھر کس طرح نکلا, اور پھر لندن میں کس طرح جو ہے نا وہ سیریں کی. ہمیں پتہ ہے پہلے دن سے, 76 سال سے ہمیں پتہ ہے. فیصل واڈا صاحب آپ تو نئے نئے چاپلوس بنے ہیں, آپ نئے نئے فائلیں اٹھاتے ہیں فوجی افسروں کے پیچھے, اور فوجی افسروں کا سامان لے کر آپ ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. ہم نے الحمدللہ جسے آپ لوگ فتنہ کہتے ہیں نا, ہم اسے شعور کہتے ہیں. اور عمران خان والی معاشرتی علوم ہم نے پڑھی ہے, جو عمران خان نے اب معاشرتی علوم انٹروڈیوس کرائی ہے اور پڑھائی ہے کہ 76 سال سے وہی یک جان اور دو قالب ہیں. بھٹو صاحب کا ڈیڈی جو ہے نا وہ ایوب خان بن گیا, نواز شریف کا جو ڈیڈی تھا وہ بن گیا ضیاء صاحب بن گئے, شجاعت کا جو ڈیڈی تھا وہ مشرف بن گیا. یہ اسی طرح پہلے آپ اس پہ جو ہے نا چلے جائیں, پہلے دن سے چلے جائیں. اسکندر مرزا کے کتنے پتر تھے, یعنی پورے شہر میں اسکندر مرزا کی اولادیں پھر رہی تھیں جب اسکندر مرزا کے پاس تھا, اور اسی طرح غلام محمد کی اولادیں پھر رہی تھیں. تو اولادیں پھر رہی ہیں, ان کی ہر طرف اولادیں پھر رہی ہیں. انہی کو وہ لاتے ہیں, چن چن کے لاتے ہیں, باہر سے بلا کے لاتے ہیں, اور پھر یک جان اور دو قالب ہوتے ہیں. تو ہمیں آپ کی بات سے بالکل 100% اتفاق ہے. عمر کوٹ میں بالکل اگر 2 لائنوں میں تشریح کی جائے, سیدھا سیدھا بندوق کے زور پہ, بدماشی پہ, غنڈہ گردی پہ یہ پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ الیکشن جیتا, ورنہ پیپلز پارٹی مکمل طور پہ الیکشن ہار چکی تھی, اور بوریوں کی بوریاں جو ہے وہ ووٹوں کی پہنچائی گئیں. اس کا جو ثبوت ہے وہ یہ کہ آج ہڑتال کی کال دی تھی 9 جماعتوں نے, اور عمر دراز گوندل رپورٹ کر رہے تھے کہ واقعی آج اندرون سندھ میں جو ہے نا جو حلقہ تھا وہاں پہ مکمل ہڑتال تھی, کیونکہ لوگوں نے جن کو ووٹ دیا ان کو جو ہے نا وہ پتہ تھا. اور بالکل اس کا 8 فروری والا ریپلے تھا. پہلا رزلٹ آیا تو جو پی ٹی آئی کے امیدوار تھے 515, اور جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی 210, کہیں پہ پی ٹی آئی 170 اور پیپلز پارٹی جو ہے نا 19. اس طرح یہ پہلے رزلٹ. پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو اسلامی کے دستے کے جو ہے نا چبوترے کے سامنے پہنچ گیا وہ دستہ جو ڈبے اٹھاتا ہے, اور انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا. اسکندر سلطان راجہ ویسے چپڑاسی ہے, ان کے گھر کا ان کا ملازم ہے, اور جو ہے نا وہ کل پرسوں ایک پیپلز پارٹی کا وہ تاج حیدر سینیٹر وہ فوت ہوا ہے بزرگ. 6 مئی کو اس کا شیڈول بھی جاری ہو گیا ہے کہ 6 مئی کو الیکشن ہوگا, کیونکہ پیپلز پارٹی کی سیٹ ہے. اس کے مقابلے میں ثانیہ نشتر کے استعفے کو 6-7 مہینے ہو گئے ہیں کے پی کے سے, لیکن وہ سیٹ پی ٹی آئی کی ہے, اس کا نہیں آیا شیڈول, نہ وہاں الیکشن ہوئے. ثانیہ مرزا چلی گئی, نوکری بھی باہر کر رہی ہیں, لیکن شیڈول نہیں آیا. آج تاج حیدر کے کل تھے, اور جو ہے نا یہ جو بھیرے کا نائی بیٹھا ہے اسکندر سلطان راجہ, اس نے شیڈول دے دیا ہے کہ 6 مئی کو الیکشن ہوگا, کہ پیپلز پارٹی کو جو ہے نا وہ سیٹ ملے. اب یہ خود غیر قانونی قابض ہے, اس کا بھی قبضہ ہے, یہ ریٹائر ہو چکا ہے, اس کی مدت پوری ہو چکی ہے, 2-3 مہینے ہو گئے ہیں, لیکن وہ بیٹھا غصب کر کے سیٹ.
کوئی بھی گھر نہیں جانا چاہتا، آخری قطرہ تک نچوڑنا چاہتے ہیں یہ پاکستانیوں کا، جتنے بھی بیوروکریٹ ہیں، جتنے بھی یہ سارے ہیں، وہ بھی بیٹھا ہے، غیر قانونی بیٹھا ہے، مدت ختم ہو گئی ہے۔ بہرحال جی، لوگوں نے بھٹو صاحب کو بہترین طریقے سے عمر کوٹ میں دفنایا۔ لوگ جو ہے نا وہ بد دل نہ ہوں، لوگ دل چھوٹا نہ کریں، دن آئیں گے، کیونکہ ادھر تو لوگوں نے دفنا دیا نون لیگ کو، وہ تو آپ کو پتہ ہے یہ کس طرح اقتدار میں ہے، وہاں پہ ان کو سیٹیں ملتی تھیں۔ اب لوگوں کا دوسرا ٹارگٹ جو ہے وہ اس دوسرے خاندان کو دفن کرنا ہے ہمیشہ کے لیے۔ یہاں سے تو نون لیگ دفن ہو چکی ہے، آج الیکشن ہو جائیں نون لیگ 20 سیٹیں بھی نہیں لے گی، کونسلر کا الیکشن بھی نہیں جیتیں گے۔ ہاں، نوکریاں چلی جاتی ہیں، بندہ ریٹائر ہو جاتا ہے، نوکری کے وقت بڑیاں بڑکاں، میں ڈرتا ورتا کسی سے نہیں ہوں۔ وہ کل کو ندیم انجم تھا، وہ ٹی وی پہ آ کے بیٹھ گیا اتنا بڑا منہ لے کر، ہماری مرضی کے بغیر نہ کوئی جاتا ہے۔ کدھر ہے وہ ندیم انجم؟ یہ سرکاری نوکری اسی طرح ہوتا ہے، جناب بھی چلے جائیں گے اور پھر ان دو خاندانوں کو لوگ بتائیں گے کہ ان دو خاندانوں نے لوگوں کے ساتھ کیا کیا۔ بہرحال بنگلہ دیش نے جی دعویٰ کیا ہے کہ $4.5 ارب کڈو، $4.5 ارب آپ لوگوں نے اس وقت ہمارے دینے تھے جب ہم علیحدہ ہوئے، $4.5 ارب، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد 30 لاکھ لوگوں کا قتل ہوا، 3 ملین کا قتل ہوا، یہ بنگلہ دیش حکومت کا دعویٰ ہے۔ اور جو سب سے خطرناک بات ہے، وہ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ 2 لاکھ عورتوں کی عصمت دری ہوئی، 2 لاکھ عورتوں کی، خواتین کی، لڑکیوں کی عزت لوٹی گئی۔ $4.5 ارب تو ٹھیک ہے، وہ یعنی ہم جس طرح رول اوور کراتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں، مرغا بن جاتے ہیں، کان پکڑ لیتے ہیں، پوری دنیا کے ہی دینے ہیں تو ان کو بھی دیں گے جس طرح پوری دنیا کے دینے ہیں۔ لیکن یہ 2 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ بنگلہ دیشی حکومت کا کلیم ہے، بنگلہ دیشی، اور ڈاکٹر شہباز گل جیسا باخبر بندہ وہ اس کی تصدیق کر چکا ہے کہ 3 ملین انہوں نے کلیم کیا لوگ مارے گئے جو ہم نے جنگ آزادی لڑی، جنگ آزادی، 3 ملین لوگ، 30 لاکھ لوگ مارے گئے، 2 لاکھ خواتین کی عصمت دری ہوئی۔ بتائیں آپ، حکومت کس کی تھی؟ جنرل جائجہ کی، جرنیلوں کی، سارے جرنیل، ادھر بھی جرنیل تھے ادھر بھی جرنیل تھے، ادھر کبھی ٹکا خان، کبھی جنرل نیازی، کبھی جو ہے نا صاحبزادہ یعقوب خان، کبھی عبدالحمید خان، ادھر بھی وہی تھے ادھر بھی یہی تھے، پہلے ایوب خان کے بعد یحییٰ خان۔ اب یہ کس کے کھاتے میں ڈالنا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ وہ ڈبل کر کے بتا رہے ہیں، ہم ان کو سنگل کر دیتے ہیں، 30 لاکھ سے 15 لاکھ کر دیتے ہیں، 15 لاکھ بند، 2 لاکھ جو آبرو ریزی ہوئی ہے اس کو 1 لاکھ کر دیتے ہیں۔ یہ بنگالیوں کا دعویٰ ہے۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پڑوس میں یعنی ہمارے ملک میں 2.5 لاکھ 3 لاکھ بہاری پڑا ہے، ان کو لے کر جائیں، یہ تو ہمارے شہری ہیں ہی نہیں۔ اور بہاری اس وقت جو زندگی گزار رہے ہیں، یقین کریں، کیونکہ انہوں نے جب ہجرت کی 47 میں تو وہ بنگلہ دیش چلے گئے، وہ تو ایک ہی پاکستان تھا، ان کو بنگلہ دیش یا مشرقی پاکستان قریب پڑتا تھا، وہ ہجرت کر کے ادھر آ گئے۔ اب نہ ان کو بنگالی مانتے ہیں نہ پاکستانی مانتے ہیں، وہ ادھر پڑے ہیں، جھگیوں میں پڑے ہیں، ٹینٹوں میں پڑے ہیں، اور ان کی زندگیاں آپ دیکھیں نا بہاری کس طرح۔ بنگلہ دیش نے کہا ان کے بھی سائیں بنے، ان کو بھی لے کر جائیں۔ بہرحال یہ آئی اوپننگ تھا، آنکھیں کھول دینے والا یہ مطالبہ ہے۔ ہم ابھی کو رو رہے ہیں، ہم ابھی کی بات کر رہے ہیں، اور پھر ہم نے تھوڑی بہت جھلکیاں دیکھی بھی ہیں، یعنی ہم بنگالیوں کے دعوے کو درست نہیں مانتے، لیکن ہم جھلکیاں دیکھ نہیں رہے روز کیا ہو رہا ہے۔ آج بھی احمد نورانی کی ماں پٹتی رہی ہے ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور کس بات پہ پٹتی رہی ہے کہ مجھے FIR تو دے دو، بیٹے کی جو بیٹوں کی FIR درج کی ہے وہ تو مجھے دلوا دو۔ وکیل کہتی رہی ہیں، انہوں نے کہا جی وہ سیل کر دی گئی ہے، وہ جو FIR تھی نا وہ سیل کر دی گئی ہے، جج نے کہا ان کو FIR بھی نہیں ملی۔ تو تھوڑی بہت جھلکیاں ہم بھی 3 سالوں سے دیکھ رہے ہیں، بنگالیوں کی بات کو ہم درست نہیں مانتے 1 منٹ کے لیے، لیکن 3 سالوں سے ہم جھلکیاں دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے، کس طرح کر رہا ہے۔ بہرحال یہ بنگالیوں کا جی دعویٰ ہے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔